बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उर्दू जमात नहम के न्यू सिलेबस के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए इसकी मश्क को देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़कीर ना आए सदा लेकर चले मीर तकी मीर की गज़ल है। इसकी हम तशरीह को समझ सके, इसके मुश्किल अल्फाज को हम पढ़ चुके। अब हम जो है आज इसके मश्क को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, मेरे पास किताब का सफ़ा नंबर आपकी 120 है। तो किताब की सफ़ा नंबर 120 के अंदर अगर आप देखें तो मेरे सामने सबसे पहले मीर की शामिल किताब गज़ल मतन के पेश नज़र रखते हुए मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। तो सवाल नंबर 1 है, शायर ने फ़कीराना अंदाज में किन लफ्ज़ों में दुआ की है? शायर ने फ़कीराना अंदाज में किन लफ्ज़ों में दुआ की है? तो शायर ने फ़कीराना अंदाज में ये दुआ की है कि मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। पहले शेर में ही है, मियाँ, आप शुरू में इसका सवाल का हिस्सा मिला लेंगे कि शायर मीर तकी मीर ने फ़कीराना अंदाज में ये दुआ की है कि मियाँ तुम खुश रहो, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। अजीज़ तलबा और तालिबात, अगला सवाल है आपकी किताब के इसी सफ़े के ऊपर कि शायर ने अपने किस अहद को वफ़ा कहा है? तो शायर ने इस अहद को वफ़ा कहा है जो उन्होंने कहा था कि महबूब के बगैर जी नहीं सकेंगे, कि वो महबूब के बगैर जी नहीं सकेंगे और वो अपने इस अहद को वफ़ा कर चले। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, कि शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शिफा क्यों ना मिली? तो शायर कहते हैं कि उसके लिए मकदूर तक होने के बावजूद उनको शिफा इसलिए ना मिली क्योंकि ये उनके मुकद्दर ही में ना था। शायर के मुताबिक शिफा उसकी तकदीर में ही ना थी। शायर के मुताबिक शिफा उसकी तकदीर में ही ना थी। जी अजीज तलबा और तालिबात, अगला सवाल है, अगला जवाब अलिफ बे जीम दाल और आगे है। यहाँ पर किताब में आपका जो अगला सवाल है कि शायर के नज़दीक हक़ बंदगी किस तरह अदा हुआ है? तो शायर के नज़दीक हक़ बंदगी इस तरह अदा हुआ कि वो मुसलसल सजदे करते अपनी जबीं को झुकाते गए और वो बंदगी का फ़र्ज़ निभा दिया। शायर के नज़दीक वो मुसलसल अपनी जबीं को झुकाते रहे और इस तरह हक़ बंदगी जो है वो अदा हो गया। मुख्तसर सवालात में आखिरी सवाल है, शायर ने किस बात का शुक्र अदा किया है? शायर ने इस बात का शुक्र अदा किया है कि वो दोस्तों का गम देखने की बजाय अपना दुख दिखाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दोस्तों का दुख देखने की बजाय अपना ही दुख दिखाकर
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کا جو مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے آگے جو آپ کا سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے میر کی شامل کتاب غزل کے مطابق متن کے پیش نظر مصرع مکمل کیجیے۔ تو دی گئی غزل کے مصرع مکمل کیجیے۔ تو پہلا مصرع ہے ڈیش اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی، یہ الف ہے، ڈیش اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی۔ تو کیا اپنی تقدیر میں نہ تھی؟ یعنی شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی۔ دوسرا سوال ہے دکھائی دیے یوں کہ ڈیش کیا، دکھائی دیے یوں کہ جی دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، الف بے جیم۔ اگلا ہے جبیں ڈیش کرتے ہی کرتی گئی، جبیں خالی جگہ کرتے ہی کرتے گئی، تو جبیں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہی کرتی گئی، الف بے جیم دال۔ دال ہے جی کہ ڈیش ہم ادا کر چلے، ہم ادا کر چلے، تو یہاں آئے گا حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ اگلا ہے نہ دیکھا ڈیش شکر ہے، تو نہ دیکھا غم دوستاں، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے۔ جی یہاں پر ہمارا کلاس سوال نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں اور میر کی غزل سے مثالیں دیں۔ آسان سا سوال ہے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ ویسے مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال میر تقی میر کی پہلی ہی شعر ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس سے اگلی بات وہ کہتا ہے کہ مقطع کیا ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، مقطع
کہتے ہیں قطع کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، اور یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور غزل کا وہ آخری شعر، غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اسی کا کہ کہیں کیا جو پوچھئے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا، کہیں کیا کہ پوچھئے، کیا جو پوچھئے کوئی، جو پوچھے کوئی ہم سے میر، تو یہ تخلص یہاں استعمال ہو گیا۔ کہیں کیا کہ جو پوچھئے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ لیں جی عزیز طلبہ، یہاں پر آپ کا سوال نمبر 3 ہے، آگے سوال نمبر 4 ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کیا ہوتی ہے۔ تو قافیہ کو سمجھ لیں، اس کے نیچے ہی میں سمجھا دیتا ہوں۔ قافیہ، قافیہ کیا ہے؟ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر مختلف ہوتے ہیں کہ قافیہ یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس غزل میں قافیہ ہے صدا، دعا، وفا، اور پھر دوا، جدا، ادا اور دکھا۔ تو میں 2-3 مثالیں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کی۔ ہم آواز اور بعض اوقات ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور یہ ہر مصرعے میں جو ہے وہ عام طور پر مختلف آتے ہیں۔ جیسے میں یہاں 2-3 مثالیں لکھ رہا ہوں، صدا، دعا، اور اس کے بعد وفا، دوا۔ اور ردیف کیا ہے؟ ردیف کا معنی گھڑ سوار کے پچھلا سوار، ردیف، اور یہ عام طور پر ایک جیسے آتا ہے، جیسے کر چلے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں جس طرح آپ دیکھو، یہاں ہم دعا کر چلے، جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے، اور اسی طرح آپ ہر میں دیکھیں گے ردیف، جو یہ سیم ہوتا ہے، یعنی ایک جیسا ہوتا ہے، اور قافیہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ آگے چلیے جی، آپ کی اس کتاب میں سوال نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 120 پر، کہ درج الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث بالکل واضح ہو جائے۔ تو تذکیر و تانیث کیا ہوتی ہے؟ اردو زبان میں آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات کچھ الفاظ مذکر اور بعض اوقات کچھ الفاظ جو ہیں وہ مونس بولے جاتے ہیں۔ تو پہلی لفظ ہے صدا، پہلا لفظ ہے، یعنی ان کے جملوں میں استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، تذکیر و تانیث واضح۔ تو تذکیر و تانیث واضح کرتے ہوئے اگر ہم پہلے لفظ کو دیکھیں تو یہ لفظ ہے صدا۔ تو اردو زبان میں صدا جو ہے وہ مونس استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کی دل خراش صدا ویرانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی، اس کی دل خراش صدا ویرانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ آگے لفظ ہے عہد۔ عہد وعدہ یا دور ہے، اور اس کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے اردو میں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کیا ہے، عہد یہاں وعدے کے طور پر استعمال ہوا۔ تقدیر مونس میں، تقدیر جو ہے وہ مونس استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر کے مطابق شفا اس کی تقدیر میں ہی نہ تھی۔ آگے شفا مونس ہے، دوا سے زیادہ شفا
یہ لفظ بھی اردو میں مونس استعمال ہوتا ہے. تو دوا سے زیادہ دعاؤں میں شفا ہے، دعا سے زیادہ دعاؤں میں شفا ہے. اور جبیں بھی اردو میں مونس استعمال ہوتی ہے. تو جبیں کے حوالے سے کہ اس کی روشن جبیں سے سچائی جھلک رہی تھی. جبیں. اگلا لفظ ہے سجدہ، تو مذکر ہے. تو آؤ ایک سجدہ شکر بجا لائیں، آؤ ایک سجدہ شکر بجا لائیں. آگے ہے غم دوستاں. غم دوستاں جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. غم دوستاں مذکر استعمال ہوتا ہے. اور آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ غم دوستاں میں انسان کو راتیں جاگنا پڑتی ہیں. داغ جو ہے وہ مذکر ہے. داغ کا جو لفظ ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جملہ ہے کہ زندگی کے داغ وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں مگر یادیں باقی رہتی ہیں. عزیز طلباء و طالبات، یہاں صفحہ نمبر 120 پر آپ کی یہ مکمل ہو گیا میر تقی میر کی غزل. یہ سلسلہ ویڈیو لیکچرز کا بھی جاری ہے. اس مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے جڑے رہیے. آپ سے اگلی ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.